बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुरू ही से आदतन ज़रा दिल फेंक और फ्लर्टी मिजाज का था। जहाँ भी सनफे नाजुक दिखती मैं राल टपकाने लगता। माँ ने बहुत समझाया कि घर में अपनी बहन मौजूद है, यूं किसी की बहन बेटी पर बुरी निगाह रखना ठीक नहीं। मगर मैं कहाँ सुनता था। मुझे अपने अलावा किसी की कोई परवाह नहीं थी। मेरी नलायकियाँ देखते हुए मेरे माँ बाप ने मेरी कम उम्र में ही शादी कर दी। कुछ अर्सा मजीद गुजरा तो मैंने भी बड़े शहर में कारोबार करने का इरादा कर लिया और लाहौर में एक बहुत बड़ी ज्वेलरी शॉप खोल ली। 5 साल की अनथक मेहनत, लगन और कोशिश के साथ मैंने मार्केट में अपनी इज्जत, मकाम और कारोबार सबको ऊंचाई पर पहुंचा दिया और धीरे धीरे पक्का नमाजी भी हो गया। मगर एक दिन जब मैं अपनी दुकान पर बैठा नमाज के लिए दुकान बंद करने की तैयारी कर रहा था कि मुझे सामने आती एक खूबसूरत हसीना दिखाई दी। मेरे दिल में ना चाहते हुए भी लालच उठ गया। एक तो हसीना से 2-4 मिनट महज गुफ्तगू करेंगे और दूसरा गाहक का लालच था। मैं जानता था कि अपनी खवातीन अमूमन ज़्यादा खरीदारी करती हैं, इसलिए जाए नमाज पर जाने की बजाय मैं रुक कर खातून का इंतज़ार करने लगा कि इसके ऊपर वाली मस्जिद में नमाज पढ़ लूँगा। वहाँ 2:30 बजे ज़ोहर की नमाज अदा की जाती थी। अभी मेरे पास पूरे 30 मिनट थे। हस्बे तो को वो खातून एक अदा से चलती हुई मेरी दुकान में दाखिल होगी। मेरी दुकान में बड़े महंगे किस्म के जेवर थे। मैंने इस खातून को बहुत से सेट दिखाए। खातून ने 2 सेट पसंद कर लिए और कहने लगी 2 सेट और भी चाहिए, ज़रा इनसे महंगे और अच्छे वाले दिखा दो। वो मुझसे बातें भी कर रही थी और उस जेवर के बारे में भी पूछ रही थी। मैं बढ़ चढ़ कर उसे तफसील बता रहा था। ऐसे में मेरी नज़र घड़ी पर पड़ी। नमाज का वक्त होने वाला था, मगर मेरा दिल इस खातून में जैसे कहीं अटक गया था। ये मेरी फितरत थी। दुकान में आने वाली हर औरत को मैं एक ही नज़र से देखता, मगर वो खातून भी मुस्कुरा कर मेरी हौसला अफजाई कर रही थी और मैं भी हंस कर बात करता जा रहा था। खातून ने 4 सेट पसंद कर लिए। मैंने शॉपर में डालकर इसे वो सेट दिया और मैं बिल बनाने लगा। खातून ने वहाँ से शॉपर उठाकर अपने कंधे पर मौजूद बैग में डाल लिए और मुझे कहने लगी, मेरे कज़न की शादी है, हम बहुत सारी कज़न लड़कियां हैं, इसलिए मैंने 4 सेट लिए हैं और कल तक मज़ीद भी ख़रीदने हैं। मैंने कहा, आप जैसी सखी दिल खातून को फ़िक्र करने की क्या ज़रूरत है, जितने मर्जी चाहे सेट खरीद लें। लेकिन जब बिल अदा करने की बारी आई तो वो यूं दुकान से जाने लगी। उसे देखकर मैंने हैरत से पूछा, खातून आपने बिल नहीं दिया? मेरी बात सुनकर हंसने लगी। तुम्हें क्या लगता है मैं दुकानदारों से बिल देकर शॉपिंग करती हूँ? उसने एक ख़ास अदा से कहा, क्या मतलब है आपका? मैंने आपको मुफ्त में सेट नहीं दिए और ये हमारी पहली मुलाकात है। इसमें डिस्काउंट कर सकता हूँ, लेकिन आप फ्री में सब कैसे ले जा सकती हैं? मैं अब इसके रवैये का बुरा बना रहा था और सोच भी रहा थी शायद वो मजाक करे, मगर मैं गलत सोच रहा था। उसे कोई फ़र्क ना पड़ा। वो घूम कर अंदर आ गई। मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने ज़बरदस्ती इसका पर्स खींच कर काउंटर पर रखा। तभी वो औरत मुझे कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे हाथ से ये पर्स खींचने की? उस औरत ने अचानक ही बिजली की तरह तेजी से अपना दुपट्टा जमीन पर फेंका, अपना गिरेबान कदरे गहरा चौक कर दिया और दुकान के सामने से गुजरने वाले 2-3 आदमियों को देखकर जोर जोर से चीखने लगी। वो आदमी भी मेरे जैसे किरदार के ही मालिक थे, जो खातून के एक बार चीखने पर दौड़े दौड़े दुकान में आ गए। उन्होंने आते ही खातून से पूछा तो उसने मुझ पर बदकारी का इल्ज़ाम लगा दिया। बोला कि ये मुझसे दस्तराजी कर रहा था, मुझसे बदतमीजी कर रहा था। इन मर्दों ने न आओ देखा न ताऊ मुझे मारना शुरू कर दिया। शुक्र है कि साथ वाले दुकानदार वक्त पर पहुंच गए, वरना ये लोग मेरी तो दुर्गत ही बना देते। इस वाक़े ने मुझे पूरे बाजार में बदनाम करके रख दिया। खतून इस हंगामे का फ़ायदा उठाते हुए अपना बैग उठा के वहाँ से चली गई, जबकि मैं हाथ मलता रह गया। मेरे हाथ से कीमती सेट मुफ्ती में जा चुके थे। वो चला गया और वो औरत मुझे चूना लगा गई। मैं रह रह के पछताने लगा कि काश नमाज के लिए मैं देर ना करता, गाहक का लालच ना करता, तो इतनी बदनामी ना होती। लेकिन मैंने भी अपनी गलती की वजह से ही नुकसान उठाया था। खैर, अब कुछ दिन गुजरे तो लोग इस बात को भूलने लगे। मेरी दुकान पर औरतें पहले की तरह आने लगी, मगर मेरे दिल में एक खलश बाकी थी। मैं इस औरत की तलाश में था। इस औरत के इंतकाम ने मुझे पागल कर दिया था। मैं इससे भी जलील और रुसवा करूं जैसे कि उसने मुझे किया। मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता और बहुत गुस्से में था। मैंने अपने एक दोस्त से मशवरा किया कि मैं क्या करूं, तुम ही बताओ। इस औरत ने बिला वजह पूरे बाजार में मुझे बदनाम किया और इतने कीमती सेट भी ले उड़ी। अब मैं क्या करूं कि अपनी बेइज्जती का बदला ले सकूं? वो कहने लगा, तुम्हें इस लड़की से लड़ना नहीं चाहिए था, बल्कि ऐसी चालाक लड़की से राव रस्म बढ़ाने चाहिए थे, और जब वो तुम्हारे जाल में फंस जाती तो फिर तुम इसके साथ
جو مرضی کر سکتے تھے، مگر میں اب کسی بھی طرح اسے بدنام کرنا چاہتا تھا۔ بدلے کی آگ میرے اندر بجھ نہیں رہی تھی۔ دوست بولا کہ تم اسے جانتے تک نہیں، اسے بدنام کیسے کرو گے؟ ایک ہی صورت ہے کہ وہ خود تمہاری دکان پر آ جائے، ورنہ تم اب اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ وہ تمہیں دوبارہ یہاں نظر نہیں آئے گی۔ دوست کی بات سن کر میں مایوس ہو گیا، لیکن میرے ذہن میں یہ بات کسی کانٹے کی طرح چپتی رہی کہ میں اس لڑکی سے بدلہ دے کر رہوں گا۔ اس بات کو کئی مہینے گزر کے ایک دن میں اپنی دکان پر بیٹھا تھا کہ ایک بوڑھا بابا دکان میں داخل ہوا۔ بابا کافی باوقار لگ رہا تھا، ان کے چہرے پہ عجیب سی مسکراہٹ تھی اور وہ پریشان بھی لگ رہے تھے۔ میں نے کہا، فرمائیے کیا بات ہے؟ تو بولے، بیٹا میں ایک سفید پوش آدمی ہوں، گھر کے حالات بہت خراب ہیں، کچھ مدد ہی کر دو۔ میں نے ان کو دیکھا اور 500 کا نوٹ اس کی طرف بڑھا دیا اور وہ مجھے دعائیں دیتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ اب وہ بزرگ اکثر میرے پاس آ جاتے اور تھوڑی دیر سے مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرتے اور پھر چلے جاتے، ہمیشہ کی طرح ان کی اسی طرح مدد کر دیا کرتا۔ ایک روز وہ مجھ سے کہنے لگے کہ بیٹا تمہاری شادی ہوئی ہے کیا؟ میں نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ میں نے انہیں نام میں جواب دیا۔ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ انہوں نے کوئی ضروری بات کرنی ہے جس کے لیے مجھے ان کے گھر جانا ہوگا۔ پہلے تو میں نے انکار کر دیا، مگر ان کے اصرار کرنے پہ میں راضی ہو گیا۔ ایک دن شام کو میں نے دکان بند کی اور ان کے ساتھ ان کے گھر چلا آیا۔ چھوٹے سے محلے میں کرائے کے گھر میں رہ رہے تھے۔ خیر مجھے ایک کمرے میں لے کر گئے۔ یہ کمرہ بیٹھک نما تھا جہاں پر صوفہ سلیقے سے لگا ہوا تھا۔ میں ان کے سامنے بیٹھا تو وہ مجھے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے، بیٹا میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، پتہ نہیں کب موت مجھے آ گھیرے۔ میری ایک بھانجی ہے جو یتیم ہے، اس کا میرے علاوہ اس دنیا میں کوئی نہیں۔ میں نے ایک رشتے والی کو کہا ہے، مگر کہیں سے اچھا رشتہ نہیں آ رہا۔ میں بہت دنوں سے تمہاری دکان پر آ رہا تھا، مجھے تم بہت اچھے لگے تو اس لیے سوچا کہ بات کروں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس سے شادی کر لو۔ ان کی یہ بات سن کے میں حیران ہوا، مگر اس سے زیادہ مجھے حیرت کا جھٹکا اس وقت لگا جب انہوں نے اپنی بھانجی کی تصویر مجھے دکھائی۔ یہ تو وہی لڑکی تھی جس نے بڑے بازار مجھے بے عزت کیا۔ میں نے جیسے ہی اس کی تصویر دیکھی میرے اندر بدلے کی آگ پھر سے جل اٹھی۔ میں نے بابا جی کو اس کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ یہ سننا تھا کہ انہوں نے اپنا سر شرم سے جھکا لیا اور بولے، بیٹا سب سے پہلے تو معذرت، تم میری بیٹی کو معاف کر دو، اس نے تمہیں بدنام کیا، اس کی غلطی کے لیے میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ بوڑھے بزرگ کی بات سن کر میری آنکھوں میں حیرت پھیل گئی۔ بوڑھے بابا نے بتایا کہ وہ اس لڑکی کے ماموں ہیں اور موصوف کی لڑکی کی پناہ میں ہے۔ میں نے کہا، بابا جی مجھے تو اس مسئلے سے کوئی فرق نہیں پڑا، بازار میں تو لوگ میری عزت کرتے ہیں، مجھے جھک کر سلام کرتے ہیں، لیکن آپ کی بانجی نے اس تماشے نے یقیناً اسے لوگوں کی نظروں میں گرا دیا ہوگا، کیونکہ یہاں قصور چاہے مرد کا ہو یا عورت کا، لوگ قصوروار عورت کو ہی سمجھتے ہیں۔ بابا جی میری بات سمجھ گئے تھے اور پھر ایک دفعہ اپنی بانجی کی طرف سے معافی مانگنے لگے، پر میرے اندر بدلے کی آگ ابھی تک چل رہی تھی۔ مجھے یہ موقع بہت اچھا لگا۔ میں نے ان کے جھکے ہوئے سر کو دیکھ کر کہا کہ اپنی بانجی کی شادی مجھ سے کر دیں، میں اسے اپنانے کو تیار ہوں۔ ویسے بھی لڑکی سے ایسی نادانی ہو جاتی، اس میں غصہ کرنے والی کوئی بات نہیں۔ بابا جی میری بات سن کر حیران رہ گئے۔ میں اپنا پہلا پتا پھینک چکا تھا۔ میں جانتا تھا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ میں اس لڑکی سے بدلہ لینا چاہتا تھا اور شاید بزرگ کو بھی یہی مرضی تھی کہ وہ اپنی بانجی کی شادی مجھ سے کر دیں، جبکہ میری نیت صرف اور صرف انتقام کی تھی۔ لڑکی نے یقیناً میرے بارے میں کوئی تعریف کی ہوگی یا بزرگ نے میرے بارے میں لوگوں سے پوچھا ہوگا، تبھی وہ میری شادی اپنی بانجی سے کرنا چاہتے تھے۔ میں نے اپنے بارے میں انہیں بتایا کہ میں قصور کا رہنے والا ہوں، گھر میں میرے 2 بوڑھے ماں باپ ہیں، میں ان کی اکلوتی نرینہ اولاد ہوں۔ میں نے ان سے چند دن کا وقت مانگ لیا، مجھے اپنے گھر والوں کو راضی کرنے کے لیے چند دن درکار ہوں گے۔ انہوں نے مجھے 2 دن کا وقت دے دیا اور میں واپس آ گیا۔ میں نے وہاں ایک کرائے کا مکان لیا۔ رات پر یہی سوچتا رہا کہ شادی کروں یا نہ کروں۔ پھر ذہن میں ایک ایسی ترکیب آئی کہ جس سے میرا کوئی نقصان بھی نہ ہوگا اور میں اپنا بدلہ بھی لے لوں گا۔ اگلے 3 دن بعد میں نے بزرگ کو جواب دیا کہ میرے گھر والوں کو کوئی اعتراض نہیں، مگر وہ یہاں نہیں آ سکتے۔ انہوں نے مجھے خوشی خوشی اجازت دے دی ہے۔ میری بات پر وہ بزرگ کہنے لگا، چلو یہ تو خوشی کی بات ہے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ انہیں اپنی بھانجی کو بھی میرے بارے میں بتا دیا ہے، وہ بھی مجھ سے شادی کرنے کے لیے راضی ہے۔ میرے تو دل میں خوشی کے لڈو پھوٹنے لگے کہ جس لڑکی نے مجھے ایک لمحے میں برباد کیا تھا، اب اسے برباد کرنے کی باری آ رہی تھی۔ میں نے اپنی شادی کی تیاریاں مکمل کر لی۔ بابا جی نے اپنی بھانجی کا نکاح مجھ سے طے کر دیا۔ نکاح کی تاریخ اگلے جمعے کی ہی تھی اور پھر نکاح کا دن بھی آ گیا۔ میں اپنے چند دوستوں کے ساتھ دولہا بن کر وہاں پہنچ گیا۔ خوشی خوشی میرا نکاح جب صبیہ سے ہو گیا، وہ میری دلہن بن گئی۔ میں تو
اسے دیکھ کے جیسے اپنے ہوش و حواس ہی کھو بیٹھا۔ شادی کی رات اس کے چہرے کو دیکھا تو میں اس کی ساری غلطیوں کو ایک پل کے لیے بھول گیا۔ جیسے مجھے لگا کہ صبیہ جیسی حسین لڑکی اس دنیا میں موجود نہیں۔ اس کی معصوم صورت میں مجھے ایک حسین بیوی مل گئی تھی، مگر جلدی میرے سر سے محبت کا بوجھ اتر گیا۔ میں پھر سے سوچنے لگا کہ اس لڑکی نے میرے ساتھ کیا کیا۔ شادی کی رات وہ جن باتوں کی توقع مجھ سے کر رہی تھی، اس کے بجائے میں نے اسے اتنے تانے دیے، بلکہ اس سے لان تان کی اور کہا کہ وہ ایک بد کردار لڑکی ہے، اور یہ بھی کہ میں نے اس سے شادی محبت کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے ماموں کے بھیک مانگنے کی وجہ سے کی ہے۔ وہ میری بات سن کر رونے لگی۔ اس کے آنسو دیکھ کر مجھے دکان والا واقعہ یاد آ گیا جب اس نے رو رو کر لوگوں کو اکٹھا کیا تھا۔ میں بالکل بھی اسے زندگی گزارنے کے لیے اپنا ساتھی نہیں بنانا چاہتا تھا۔ شادی کی رات سے لے کر اگلے چند دن تک میں نے صبیہ سے کوئی بات نہیں کی، البتہ اپنی قیمت وصول ضرور کی اور اس کی توہین کر کے اپنے دل کو ضرور تسلی دیتا رہا، مگر پھر بھی میرا دل خالی خالی سا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ وہ ہار کر بھی مجھ سے جیت گئی ہے۔ پھر میں سوچنے لگا کہ اس لڑکی کو بھلا اس شادی سے مسئلہ ہی کیا ہوگا؟ یہ تو اپنے باپ تک کے گھر میں نہیں رہتی، ماموں کے ہی گھر میں کون سا اس کا کوئی خیال رکھتا تھا؟ 2 وقت کی روکھی سوکھی روٹی کھا کر یہ زندگی سے بیزار ہوگی۔ میرے گھر میں اسے کھانا پینا مل رہا ہے، اچھے کپڑے پہننے کو ہیں، پھر اسے بھلا کیا دکھ ہوگا؟ میں نے صبیہ پر ظلم کی انتہا کر دی۔ میں گھر آتا، مجھے کھانے کا کہتی تو میں اس پر ہاتھ اٹھانے لگتا، اور مجھے کوئی بھی بات ہوتی تو میں اسے جھڑک دیتا۔ میں اس پر بلا وجہ غصہ کرتا، ہر بات پہ ذلیل کرتا۔ میرے اس رویے سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ مجھ سے ہر بار معافی مانگتی، اس کا معافی مانگنا، تڑپ کا رونا، یہ سب دیکھ کر مجھے بہت مزہ آتا تھا۔ میں مزید اسے بدکاری کے طعنے دیتا، اسے پوچھتا کہ بتاؤ تم نے اس سے پہلے کتنی شادیاں رچائی ہیں اور کن کن مردوں سے تمہارے تعلقات رہے ہیں؟ میری بات سن کر وہ رونے لگے اور خود کو جا کر ایک کمرے میں بند کر دیا۔ ہماری شادی کو 3 ماہ ہو چکے تھے۔ ایک دن میں گھر آیا تو وہ سجدے میں پڑی رو رہی تھی۔ اس کا رونا دھونا دیکھ کر میں اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اس نے سلام پھیرا تو میں نے گرجتی آواز میں کہا، اس ناٹک اور ڈرامہ بازی کا کوئی فائدہ نہیں، میں تمہاری حقیقت جانتا، تم ایک بدکردار لڑکی اور مردوں کو پھانس کر ان سے مال لوٹتی ہو۔ یہ مت سمجھنا کہ میں تم سے متاثر ہو جاؤں گا، میں تم سے نفرت کرتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ میرے پاؤں پڑ گئی۔ مجھے معاف کر دیں، میں کبھی ایسی غلطی دوبارہ نہیں دہراؤں گی۔ میں واقعی میں آپ سے محبت کرنے لگی ہوں۔ میں نے آپ سے شادی کے لیے رضامندی کا اظہار خود کیا ہے، آپ جیسے وہ اپنے اس فیصلے پر پچھتا رہی ہوں۔ مجھے اس پر کوئی رحم نہ آیا۔ میں اپنے دوست سے مل کر یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ میں صبیہ کو اسی گھر میں چھوڑ آؤں گا جو کرائے کا تھا۔ اپنی دکان خاموشی سے دوسری جگہ منتقل کر لوں گا، یہاں کا سرمایہ بیچ کر دوسرے شہر میں چپکے سے شفٹ ہو جاؤں گا، اور صبیہ کو تڑپتا چھوڑ کر شادی کر کے اس سے میں اپنا دل خوش کر چکا ہوں، اس سے اپنا بدلہ بھی لے چکا ہوں۔ اب میں اسے جان چھڑوانا چاہتا تھا۔ اس منصوبے پر عمل کرنے کے لیے میں بے تاب تھا۔ میں جانتا تھا کہ اس عمل سے صبیہ کو زندگی بھر کے لیے سبق مل جائے گا، وہ نہ شادی کر سکے گی اور نہ کسی اور کے قابل رہے گی۔ اس منصوبے پر عمل کرنے کے لیے میں نے اپنی دکان بیچنے کا ارادہ کیا، ایک گاہک ڈھونڈا اور اس سے ایک خفیہ طور پر ڈیل کی۔ میں تمہیں اپنا سرمایہ فلاں تاریخ کو بھیج دوں گا، تم مجھے ایڈوانس پیمنٹ کر دو۔ وہ شخص میرا جاننے والا تھا، مجھ پر اعتبار کرتا تھا۔ اس نے مجھ سے 25 لاکھ روپے میرے بینک اکاؤنٹ میں بھیج دیا۔ اب میں نے دکان پر جانا بند کر دیا کیونکہ وہاں پر جو سامان موجود تھا وہ اب میں بیچ نہیں سکتا تھا۔ میرے گھر پہ رہنے کی وجہ سے صبیہ مجھ سے اور زیادہ گھلنے ملنے کی کوشش کرتی، میرا دل خوش کرنے کی کوشش کرتی، طرح طرح کے کھانے بنا کر مجھے دیتی، مگر میں اس پر غصہ کرتا اور کہتا کہ ان قریب میں تمہیں چھوڑ دوں گا اور طلاق بھی نہ دوں گا۔ جب میری اس گھر میں آخری رات تھی، میں نے سوچا کہ صبیہ سے نرمی سے بولوں تاکہ زندگی بھر اسے مجھے کھونے پر شدید احساس ستاتا رہے۔ میں کمرے میں آیا تو وہ نماز کے لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ نماز پڑھ کر مجھے دیکھا تو اٹھ کر سیدھی میرے پاس آ گئی اور لرزتی ہوئی آواز میں بولی، میں وضو میں ہوں اور قسم کھاتی ہوں، جو کہوں گی سچ کہوں گی، سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گی۔ اگر میرا یہ سچ سننے کے بعد بھی مجھے چھوڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن ایک بار میں اپنی صفائی دینا چاہتی ہوں۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گیا، وہ کون سی سچائی ہے جو اس نے مجھ سے چھپائی ہوئی ہے؟ تب اس نے بھیگی ہوئی پلکوں کے ساتھ اپنی کہانی سنائی۔ آپ کو لگتا ہوگا کہ میں بڑی ہی خراب قسم کی لڑکی ہوں۔ ہاں، یہ بات صحیح ہے کہ میں نے شرافت کا لبادہ نہیں پہنا، لیکن اس سب کو اپنانے میں میرا کوئی قصور نہیں۔ جب میری والدہ کی شادی
سرفراز احمد سے ہوئی تو میں صرف 9 سال کی تھی۔ سرفراز احمد میرا ستیلا باپ تھا۔ میرے سگے باپ کے فوت ہونے کے بعد ہمیں ماموں اور ممانی نے گھر میں رہنے نہیں دیا اور میری ماں کی دوسری شادی کر دی۔ میں اس وقت جوان ہو رہی تھی، اس شخص کی نظر مجھ پر پڑی۔ میرا باپ مجھے شفقت بھی دیتا، مجھ سے محبت بھی کرتا، مگر وہ ایک غلط قسم کا آدمی تھا۔ میرے ذریعے پیسہ کمانا چاہتا تھا اور رفتہ رفتہ اس کی نظریں بدلنے لگی۔ وہ مجھے مختلف دکانوں پر لے جاتا، مجھے دکان پر بٹھا کر خود ادھر ادھر نکل جاتا۔ امی کو اس معاملے کا کوئی علم نہیں۔ وہ سرفراز احمد کے ساتھ مختلف بازاروں میں گھومتی رہتی۔ رفتہ رفتہ اس نے مجھے سکھایا کہ چوری کرنا عظمت ہے، اور میں ان کی یہ بات سن کر حیران رہ جاتی۔ لیکن وہ مجھے بار بار اکساتا کہ میں چوری کروں اور چوری کر کے سارا مال اس کے پاس لا کر جمع کروا دوں، جسے وہ سستے داموں فوراً بیچ دیتا، ورنہ ہمارے گھر کا نظام چلتا رہتا۔ آہستہ آہستہ میں بھی اس نظام کی عادی ہو گئی۔ شروع میں تو میں چھوٹی موٹی چوریاں کرتی تھی، جن میں دال چاول اور مرچ مسالے وغیرہ ہوتے، لیکن رفتہ رفتہ میرا باپ مجھے مجبور کرنے لگا کہ میں اب بڑی دکانوں میں جا کر چوری کروں۔ اپنے باپ کے کہنے پر میں نے اب بڑی دکانوں میں چوری کرنا شروع کر دی، لیکن اب یہ کام ذرا مشکل تھا۔ پھر اب تو مجھے ایک ہنر سکھا دیا۔ جب بھی کسی بڑی دکان میں چوری کرنا ہو تو عزت لوٹنے کا شور مچا دو، تاکہ ارد گرد کے لوگ اکٹھے ہو جائیں اور کسی دکاندار کی بات سننے کا موقع نہ ملے۔ اس ہنگامے کا فائدہ اٹھا کر تم وہاں سے بھاگ جانا۔ اب اس کے کہنے پر میں نے یہی کرنے لگی تھی، مگر میرا دل مطمئن نہیں تھا۔ میں روز انہیں واسطے دیتی کہ میں یہ کام نہیں کر سکتی، لیکن وہ مجھے دھمکی دے کر آخر اس کام کے لیے آمادہ کر لیتے۔ میں سب سے تنگ آ چکی تھی۔ جب میں نے آپ کی دکان پر یہ حرکت کی تو میں بہت حیرت ہوئی کہ آپ نے مجھ سے کوئی غلط بات نہیں کی۔ آپ مجھے اچھے لگنے لگے۔ میرا دل تو نہیں چاہتا تھا میں آپ کو بدنام کروں، لیکن پھر بھی اس خوف سے میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، کیونکہ میرے ابا آپ کی دکان کے باہر کھڑے تھے۔ بس پھر کیا تھا، ارد گرد کے لوگ اکٹھے ہو گئے، آپ کو مارنا شروع کر دیا، جن میں میرے ابا بھی شامل تھے۔ حالانکہ یہ میری خواہش نہیں تھی، اس واقعے نے میرے دل کو بھی بدل دیا۔ میں نے جا کر اپنے ماموں سے شکایت کی کہ میرا باپ یہ حرکتیں کر رہا ہے۔ ماموں میری ذمہ داری تو نہیں اٹھا سکتے تھے، کیونکہ وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور میری ماں فوت ہو چکی تھی اور ان کی کوئی اولاد بھی ان کے ساتھ نہیں تھی۔ میرے رونے دھونے پر انہوں نے مجھے اپنے پاس رکھ لیا، اور میری ماں کچھ دنوں بعد ہی فوت ہو گئی تھی۔ اب میرے ستیلے باپ سے میرا کوئی رشتہ نہ تھا۔ میں اپنے ماموں کے پاس رہنے لگی۔ ان کو میری شادی کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ ویسے لوگ باتیں کرنے لگے تھے کہ ایک ہی گھر میں 2 ماموں بھانجی اکیلے ہی رہتے ہیں۔ میرے کہنے پر انہوں نے آپ سے آ کر منت تو کر لی، کیونکہ آپ مجھے بہت اچھے لگتے تھے۔ میں تو یہ سمجھتی تھی کہ آپ مجھے ضرور معاف کر دیں گے۔ پھر آپ نے نکاح تو کر لیا تھا، مگر میں سچے دل سے توبہ کر چکی تھی۔ میرا کوئی قصور نہیں تھا، بس یہی سچ تھا۔ اب اگر آپ مجھے معاف نہیں کر سکتے تو بھلے مجھے آزاد کر دیں۔ مجھے ایسی نفرت بری زندگی نہیں گزارنی جس سے میرا شوہر مجھ پر اعتبار نہ کرتا ہو۔ یہ کہہ کے وہ زار رونے لگی۔ میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ بیچاری کن حالات سے گزری تھی اور میں اسے ایک روایتی چور سمجھ بیٹھا تھا۔ اس کی یہ بات سن کر میں سخت الجھن کا شکار ہو گیا، مگر میں اتنا بھی برا شخص نہیں تھا۔ میں نے سچے دل سے اپنی بیوی کو قبول کر لیا اور اسے اپنے گھر قصور لے آیا۔ میرے والدین کو مجھ پہ بہت غصہ آیا، مگر تب بھی ساری حقیقت بتانے کے بعد ان کا غصہ بھی ختم ہو گیا اور انہوں نے میری بیوی کو دل سے قبول کر لیا، اور میں نے اپنے دوست کو اس کے پیسے واپس کر دیے، اپنی دکان واپس لے لی۔ میرا دوست اچھا انسان تھا، اس میں بھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اس بات کو 4 سال گزر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بیٹے اور ایک بیٹی سے بھی نوازا۔ آج میں اور صبیہ اپنے بیٹے بریا اور حنزلہ کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزار رہا ہوں۔